Today we will discuss about the data decomposition techniques and the objectives that we want to achieve after completing this topic are that we should be able to introduce the or able to define what is data decomposition and what are the different types for the decompositions. Now let's have a look at data decomposition basic definition or basic explanation. Data decomposition is a powerful and commonly used method for driving concurrency in algorithms that operate on large data structures. In this method, the decomposition of computations is done in two steps. ठीक है. अब यहाँ पे जब हम डाटा डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो डाटा डिकम्पोजिशन जो है वो हमारे पास क्या हुआ करता है, वो एल्गोरिदम्स को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो बेसिकली यूज़ की जाती है. ठीक है. अब जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हुए आपके पास बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या आने चाहिए, दो स्टेप्स आपके पास आ जाते हैं कि आप इनको किस तरीके से डिकम्पोज करते हैं. तो पहले तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं कि द डाटा ऑन विच द कंप्यूटेशंस आर परफॉर्म्ड इज़ पार्टीशनड. पहले तो हमारे पास है कि जिसके ऊपर आपने कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है तो उस डाटा को बेसिकली आप क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं. तो उसकी पार्टीशनिंग के बाद जो है वो बेसिकली अब जो पार्टीशनिंग के कंप्लीशन के बाद दिस डाटा पार्टीशनिंग इज़ यूज टू इंड्यूस अ पार्टीशनिंग ऑफ द कंप्यूटेशन इनटू टास्क. कि अब वो जो पार्टीशन डाटा है बेसिकली उसको दो डिफरेंट टास्क के अंदर या तीन डिफरेंट टास्क के अंदर या फोर डिफरेंट टास्क के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, एलोकेट कर देते हैं और वो बेसिकली उसी इस लिहाज से क्या हो जाता है, कंप्यूट हो जाता है. ठीक है. अब हम फर्दर देखते हैं कि बेसिकली इन टू स्टेप्स के साथ जो है अब जब आप डीकम्पोज कर रहे हैं तो डीकम्पोज करते हुए या ये जो पार्टीशनिंग कर रहे हैं ये किसके बेस के ऊपर आएगी, क्या इनपुट के ऊपर कर रहे हैं, आउटपुट के ऊपर कर रहे हैं, या दोनों को कंबाइन करते हुए कर रहे हैं, या दरमियान के अंदर कहीं पे कर रहे हैं. तो ये बेसिकली अब डाटा की जो डीकम्पोजिशन है वो भी बेसिकली आपने देखनी है कि एल्गोरिदम के अंदर किस स्टेज के अंदर जो है वो आप उसकी पार्टीशनिंग कर रहे हैं और जिसकी बेस के ऊपर वो बेसिकली आप कंकरेंसी जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं. अब हम देखते हैं कि फर्स्ट आपके पास जब डीकम्पोज डाटा क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द डाटा ऑन विच कंप्यूटेशंस आर परफॉर्म. कि जहाँ जो जिस डाटा के ऊपर आपने कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी है पहले तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस डाटा को पार्टीशंस करते हैं अक्रॉस वेरियस टास्क जो आपके पास हुआ करती हैं, और जो पार्टीशनिंग आपने की है इंड्यूसेस अ डीकम्पोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम. कि वो उस प्रॉब्लम को बेसिकली अब आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो आप उसको कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. देन डाटा कैन बी पार्टीशनड इन वेरियस वेज. अब ये जो अभी डिस्कस किया हमने कि डिफरेंट वेज हैं आपके पास, आउटपुट बेस्ड है, इनपुट बेस्ड है, या दोनों के कम्बिनेशंस हैं, या इंटरमीडिएट किसी स्टेट के ऊपर आप उसको डीकम्पोज कर रहे हैं. ये इम्पेक्ट कर रहा होता है कि आपने बेसिकली पार्टीशन किसी की है तो उस सूरत में ही फिर पैरेलल की जो आपका एल्गोरिदम्स है उसके ऊपर भी इसके इम्पेक्ट जो है वो पड़ रहा होता है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि उनको वन बाय वन हम देख लेते हैं. पहला हमारे पास क्या है कि जो डीकम्पोजिशन है हम डाटा आउटपुट के ऊपर बेस कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब भी हम आउटपुट बेस के ऊपर कर रहे हैं तो क्या होगा कि कुछ ऐसे हमारे जो प्रोसेसेस हुआ करते हैं, कुछ ऐसी हमारी कंप्यूटेशंस हुआ करती हैं जिनकी आउटपुट आपके पास नोन हुआ करती है. फॉर एग्जांपल जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ करती है. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है कि जो आउटपुट मैट्रिक्स है उसको हमें अंदाज़ा हुआ करता है कि बेसिकली वो मैट्रिक्स क्या होगी. सपोज कर लें आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स को 2x2 से ही जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ऑर्डर ऑफ आउटपुट मैट्रिक्स होता है वो भी क्या हुआ करता है, 2x2 हुआ करता है. ठीक है. तो आउटपुट हमारे लिए नोन है कि इनपुट के इन के साथ मल्टीप्लाई करते हुए बेसिकली ये आउटपुट्स आपके पास आएगी. तो उनकी बेस के ऊपर हम जो है वो क्या कर सकते हैं,
آؤٹ پٹ کی بیس کے اوپر پارٹیشن کر دیتے ہیں کہ جو کمپیوٹیشنز ہے وہ آپ کے پاس جو ہے اس میں اور اس میٹرکس کی اگر آپ دیکھیں تو ہر ایلیمنٹ بیسیکلی کیا آئے گا، جو آؤٹ پٹ میٹرکس ہے کہ وہ آپ کے پاس رو اور کالم کی ملٹیپلیکیشن کے ساتھ کسی ایک ایلیمنٹ کے اور ان کی جو سم بن رہی ہے وہ بیسیکلی کسی ایک ایلیمنٹ کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفائن کر رہے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے باقی کے ایلیمنٹ وہ آؤٹ پٹ میٹرکس کے، تو اس کی وجہ سے ہم ان کو اس کی بیس کے اوپر ڈیکمپوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پارٹیشن آف دا آؤٹ پٹ اکراس ٹاسکس ڈیکمپوزز دا پرابلمس نیچرلی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سپوز کر لیں یہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس دو میٹریسز ہیں اور ان میٹریسز کو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کی ڈاٹ پروڈکٹ ہے اور آگے آپ نے جو ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ 2x2 کی میٹرکس ہیں، جنرلائز اگر ہم کر دیں تو n/n کی میٹریسز جو ہے اے اور بی کو وہ n/n کی ہی آپ کے پاس ایک سی میٹرکس آپ کے پاس بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ 2x2 کی ہے تو آپ کی جو آؤٹ پٹ میٹرکس ہے وہ بھی کیا بنے گی، 2x2 کی ہے، اور وہ ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہے کہ رو اینڈ کالم، فرسٹ رو فرسٹ کالم فرسٹ ایلیمنٹ، فرسٹ رو سیکنڈ کالم سیکنڈ ایلیمنٹ، سیکنڈ رو فرسٹ کالم وہ آپ کے پاس C21 آپ کے پاس بن رہا ہے، سیکنڈ رو سیکنڈ کالم آپ کے پاس C22 بن رہا ہے، تو یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی کمپیوٹر ان میں آپس میں ڈیٹا جو ہے وہ شیئر نہیں کیا جا رہا، تو انڈیپینڈنٹلی چونکہ یہ ٹاسک پرفارم کیے جا سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب ہم نے ان کو کیا کیا، اس آؤٹ پٹ کی بیس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹاسک جو ہے وہ کیا ہے کہ C11 کیلکولیٹ کر دیا جائے۔ اب C11 کی کیلکولیشن کیا ہے کہ وہی فرسٹ رو کی اور فرسٹ کالم کی آپ کے پاس جو ملٹیپلیکیشن، اور پھر آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ فرسٹ ایلیمنٹ فرسٹ کے ساتھ سیکنڈ سیکنڈ کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور ان کی آپ کے پاس کیا آ جائے گی، سمیشن آپ کے پاس آ جائے گی۔ سملرلی C12 C21 اینڈ C22 یہ سارا آپ کے پاس ہے، تو یہ 4 ٹاسک کے اندر ہم نے اس کو کیا کیا، ڈیوائڈ کیا، اور یہ 4 ٹاسک جو ہیں وہ بیسیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں، سیپریٹلی جو ہے وہ کسی ایک پروسیسنگ ایلیمنٹ کو یا کہ جو آپ کے نوڈز ہیں ان کو آپ اسائن کر سکتے ہیں، اور وہاں سے جو آؤٹ پٹ آپ کے پاس آتی ہے وہ آپ کمبائن کر کے بنیادی طور کے اوپر آپ کی وہ ایک میٹرکس ہے وہ جنریٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ آؤٹ پٹ کی بیس کے اوپر سیم بھی نہیں رہ سکتی، ان کو فردر ڈفرینٹ ویز کے ساتھ بیسیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں، پارٹیشن کر سکتے ہیں۔ سپوز کر لیں کہ جیسے یہ C11 ہے، اب یہ بیسیکلی کیا ہے، سمیشن آف 2 ریزلٹنٹس ہیں A11 B11 کی پروڈکٹ کا اور A12 B21 کی پروڈکٹ کا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ ان کو کی سمیشن لے رہے ہیں تو پھر ہم ایک کام کیا کرتے ہیں کہ پہلے آپ جو پہلے 2 ایلیمنٹس ہیں A11 اور B11 اس کو C11 کو ایلوکیٹ کر دیں۔ اب جو C11 ہے اس کے پاس بیسیکلی پہلے 2 ایلیمنٹس کی پروڈکٹ کا رزلٹ آپ کے پاس آ گیا، اور اس کے اندر اب C11 کے اندر سم اپ کر دیں جو دوسرے 2 ایلیمنٹس کی سمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس C11 جو ہے وہ کیا بن جائے گا، C11 چونکہ ہم نے اس کو A11 B11 کی پروڈکٹ کی ویلیو اس میں سٹور کر دی ہے، پلس A12 B21 آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ اگلی سلائڈز کے اندر ہم نے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ گیا کہ آپ کے پاس جو ڈی کمپوزیشن ہے وہ بیسیکلی ہم نے کیا کر دی، ویری کر دی آؤٹ پٹ کے اوپر، کہ پہلے آپ نے جیسے ڈی کمپوزیشن 1 ہے یا 2 ہے ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کیا کیا، C11 کو اسائن کر دیا ہے پہلے 2 ایلیمنٹس کی پروڈکٹ کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اگلے 2 ایلیمنٹس کی پروڈکٹ ہے اس میں C11 کی جو اندر آپ نے پہلے 2 ایلیمنٹس کی ویلیو سٹور کی ہوئی تھی ان کو آپ نے کیا کر دیا، ایڈ کر دیا۔ تو اب ہم نے ٹاسک اسی طریقے سے کیا کر دیے، ڈیوائڈ کر دیے آپ کے پاس کس تک، 8 تک کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈی کمپوزیشن ڈفرینٹ ویریس ویز کے ساتھ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے بیسیکلی کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور آپ کس طریقے سے آپ کی جو پرفارمنس ہے آپ کس طریقے سے اس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس کیا تھی، آؤٹ پٹ کی بیس کے اوپر تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ ان پٹ ڈیٹا کے اوپر آپ کے پاس آتا ہے،
ٹھیک ہے، کہ کچھ یہاں پہ تو یہ تھا کہ میٹریسز کی چونکہ ملٹیپلیکیشن تھی، آؤٹ پٹ بھی ایک میٹرکس آنی تھی، میٹرکس کا آرڈر آپ کو معلوم ہے، اٹ مینس کہ آؤٹ پٹ کی بیس کے اوپر آپ پارٹیشنز کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے کیسز بھی ہوا کرتے ہیں جہاں پہ آپ جو ہے وہ نہیں ڈیفائن کر سکتے، نہیں ڈٹرمائن کر سکتے کہ آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان کیسز کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ چونکہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ فنکشن آف ان پٹ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے لیے کیا ہوا کرتا ہے کہ جو ان پٹ بیسڈ ہے، کچھ کیسز کے اندر جو ہے وہ یہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ آپ کو جو آؤٹ پٹ ہے وہ پہلے سے اپرائری نون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کے پاس ہے کہ منیمم نمبر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کسی لسٹ میں سے، ٹھیک ہے، یا سارٹنگ کرنی ہے کسی بھی لسٹ کو، ٹھیک ہے، تو چونکہ اس کی آؤٹ پٹ آپ کو آلریڈی نون نہیں ہے، تو اس کیس کے اندر اب ہم کیا کرتے ہیں، وہ ان پٹ کی بیس کے اوپر جو ہے وہ پارٹیشنز آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں a task is associated with each input data partition. The task performs as much of the computation with its part of the data. Subsequent processing combines these partial results. ٹھیک ہے، کہ آپ نے بیسیکلی ان پٹ کو چونکہ پارٹیشن کر دیا، اب جو اوور آل آؤٹ پٹ ہے وہ تو اس کی کمبینیشن ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ پہلے ایک ان پٹ کو پارٹیشن کر کے سپوز کر لیں 3 آپ نے اس کے ٹاسک ڈیوائڈ کیے، 3 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا، تو ایک پورشن آپ نے ایک کو اسائن کر دیا، دوسرا پورشن دوسرا ٹاسک بن گیا، تیسرا پورشن تیسرا ٹاسک بن گیا۔ وہاں پہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد اب یہ آپ کے پاس رزلٹ نہیں ہے، رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ ان کی کمبینیشن آف آل دیز 3 ٹاسک، وہ بیسیکلی آپ کے پاس آؤٹ پٹ بنتی ہے۔ تو اس کو کیا کرتے ہیں آپ، ان پارشل جو آپ کے ریزلٹس ہوا کرتے ہیں ان کو آپ کمبائن کرتے ہوئے جو آپ کا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہے وہ بیسیکلی گین کر لیتے ہیں۔ اب اس کی ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں، اب یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ڈیٹا دیا ہوا ہے، ڈیٹا مینس کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ ٹرانزیکشنز ہیں آپ کے پاس ڈیٹا بیس کی جو ان پٹس ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آئٹم سیٹس ہیں آپ کے پاس جو آپ کے پاس ان پٹ ہے، اور فریکوینسیز ہیں جو آپ کی آؤٹ پٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سپوز کر لیں کہ ہم ان کو بیسیکلی ٹرانزیکشن بیس جو ان پٹ ہے ہماری، اسی کے اوپر ہم اس کی کیا کرتے ہیں، پارٹیشننگ کرتے ہیں۔ جب آپ اس بیس کے اوپر پارٹیشنز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ پریویس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ڈیٹا بیس ٹرانزیکشنز ہیں اے بی سی ڈی ای جی ایچ اپ ٹو ایف جی ایچ ایل جو ہے، یہ آپ کے پاس کتنی بن رہی ہیں اگر آپ ان کو کاؤنٹ کر دیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10، اٹ مینس کہ 10 روز ہیں، 10 آپ کے پاس ڈیٹا بیس ٹرانزیکشنز کی یہ آپ کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان 10 گروپس کو جب آپ نے ڈیوائڈ کیا تو فرسٹ 5 جو ہے آپ نے ٹاسک 1 کو دے دیے، سیکنڈ 5 جو ہیں وہ آپ نے کیا کر دیے، ٹاسک 2 کو دے دیے، جو آئٹم سیٹس ہیں وہ آپ کے پاس ویسے کے ویسے رہے، اور جو فریکوینسیز تھیں ہر آئٹم سیٹ کی فریکوینسیز، کیونکہ اس میں کیلکولیٹ کیا کرنا تھا کہ جو فریکوینسیز ہیں کس فریکوینسی کے ساتھ آپ کی ریپیٹ ہوئی ہیں وہ ریپیٹیشن کیلکولیٹ کرنی تھی۔ اب یہاں پہ اگر آپ اس کی سٹارٹ کے اندر دیکھیں تو یہ آؤٹ پٹ کی جو فریکوینسیز ہیں اس میں کیا ہے 1302 1200، یہ ان کی فریکوینسیز کیلکولیٹڈ ہیں یا ڈیزائرڈ آپ کی آؤٹ پٹ یہی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب ٹاسک 1 اور ٹاسک 2 ان دونوں نے کیا کیا، کیلکولیٹ کیا، کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہر ایک کی اپنی ایک پارشل آؤٹ پٹ ہے، رزلٹ ہے، وہ 120101000 ہے اور 01011100 ہے۔ اب جو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہوگی وہ بیسیکلی کیا ہوگا، اس کا کمبینیشن آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان پٹ ڈیٹا پارٹیشنز کی بیس کے اوپر جو ہے، یعنی جب آپ ان پٹ کی بیس کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہو تو وہ اس صورت میں آپ کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم ان کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کی بیس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے کہ ہم نے ٹرانزیکشنز کی بیس کے اوپر بھی کی اور فریکوینسیز کی بیس کے اوپر بھی کی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ہمارے پاس جو پارٹیشنز آپ کے پاس آ گئی انہی کی، یعنی وہ ٹرانزیکشنز 5 رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس جو فریکوینسیز تھی ان کو ہم نے کیا، یہ آپ کے پاس 4 آپ کے پاس یعنی جو ہے وہ
ٹاسک میں آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا، اور یہ اب جب بھی ریزلٹنٹ آپ کے پاس آئے گی وہ آبویسلی ان تمام کی جو فریکوینسیز کی آؤٹ پٹ ہے ان کو بنیادی طور کے اوپر جب آپ کمبائن کریں گے تو وہی آپ کے پاس کیا بن جائے گی، ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ آئے گی۔ تو اٹ مینس کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پارٹیشنز جو ہے وہ آؤٹ پٹ بیس کے اوپر کرنی ہے، آپ نے پارٹیشنز جو ہے وہ ان پٹ بیس کے اوپر کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کا کمبینیشنز بھی جنریٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہمارے پاس کیا آ گئی، ان پٹ اور آؤٹ پٹ، یعنی دو آپ کے پاس اینڈ سے جو انٹرمیڈیٹ پورشن آپ کے پاس ہوا کرتا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو انٹرمیڈیٹ ڈیٹا آپ کے پاس ہوا کرتا ہے اس کی بیس کے اوپر بھی تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹیشنز کین بی آفن بی ویوڈ ایز اے سیکوینس آف ٹرانسفارمیشن فرام دا ان پٹ ٹو دا آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ ان دیز کیسز اٹ از آفن بینیفیشیل ٹو یوز ون آف دا انٹرمیڈیٹ اسٹیجز ایز اے بیسس فار ڈیکمپوزیشن، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ انسٹیڈ کہ آپ ان کو اسٹارٹ کے اوپر، ان پٹ کے اوپر یا آؤٹ پٹ کے اوپر بیس کر رہے ہوں، ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں، انٹرمیڈیٹ سٹیجز کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، یہاں پہ جب ہم نے یہ جو میٹرکس کی ہم نے ڈویژن کی تھی، ٹھیک ہے، تو میٹرکس کی ڈویژن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا تھا، آپ نے آؤٹ پٹ بیس کی تھی اور اس میں آپ نے کیا تھا C11 C12 اور یہ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب C11 کو ہٹا دیں کیونکہ C11 C12 یہ آپ کے پاس کیا ہے، آؤٹ پٹ میٹرکس ہے۔ انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس کیا آ رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس یہ آ رہی ہے کہ آپ نے رو اور کالم کے ایلیمنٹس کو آپس میں کیا کر رہے ہیں، ملٹیپلائی کر رہے ہیں۔ سپوز کر لیں یہاں پہ آپ علیحدہ سے دو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس آپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ اس ریفرنس بک کے اندر بھی فردر ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے سپوز کر لیں کہ A11 B11 پلس A12 اور B12 کو یہ دو علیحدہ علیحدہ ایلیمنٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس یہ جو A11 ہے یہ ایک میٹرکس میں سٹور ہو، انٹرمیڈیٹ میں کوئی ایک ٹاسک آپ کے پاس ہو، A12 کسی اور میٹرکس میں سٹور ہو، ٹھیک ہے، اور ایٹ دی اینڈ وہ جو 2x2 کی ایک انٹرمیڈیٹ میٹرکس بنے، یعنی آپ کے پاس A11 B11 کی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس دوسری آپ کے پاس بن جائے جہاں پہ ملٹیپلائی ہو رہی ہو وہ A11 B12 کی، ٹھیک ہے، یا A12 B21 کی، یا A12 اور B22 کی ملٹیپلیکیشن ہے، یا آپ کے پاس A21 اور B11 کی ملٹیپلیکیشن ہے۔ اگر آپ A21 اور B11 کی ملٹیپلیکیشن کو لیں تو وہ آپ کے پاس ایک علیحدہ ایلیمنٹ بن رہا ہے۔ پھر آپ کے پاس A21 اور B12 کی ملٹیپلیکیشن لیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے ایک علیحدہ ایلیمنٹ آپ کے پاس بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ A22 B21 کی، A22 B22 کی، یہ اگر آپ لیں تو یہ آپ کے پاس اٹ مینس کہ یہ سارے کے سارے کیا بن گئے آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ علیحدہ سے 8 ملٹیپلیکیشنز کا آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے اب جنہوں نے سم اپ ہونا ہے تو ہر ایک کو یہ آپ کے پاس A11 B11 ایک میٹرکس میں رکھ لیں، فرسٹ ایلیمنٹ، اور یہ A12 B21 جو ہے وہ سیکنڈ میٹرکس کا جو انٹرمیڈیٹ ہے، ہم ان کو سپوز کر لیں کہ ایک کو I1 کہہ دیتے ہیں، ایک کو I2 کہہ دیتے ہیں، تو I1 کا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے A11 کر دیں، I2 کا فرسٹ ایلیمنٹ جو ہے A12 B21 کر دیں، پھر آپ کے پاس جو A11 اور B12 ہے اس کو سیکنڈ ایلیمنٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ کیا بن رہا ہے، C12 بن رہا ہے، تو C12 اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس I1 کا یہ سیکنڈ ایلیمنٹ ہو جائے گا، اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ فرسٹ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ I2 کا بن جائے گا، A12 B22۔ اب جب آپ ان کو سم اپ کریں گے تو کیونکہ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ کے ساتھ جب آپ میٹریسز 2x2 کی میٹرکس کو 2x2 کی میٹرکس کے اندر سم اپ کرتے ہیں تو سم اپ کرتے ہوئے یہی چیز آپ کے پاس آ جائے گی کہ وہ C11 اور C12 کا آپ کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پارٹیشننگ جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا بن جائے گی، یہ انٹرمیڈیٹ ریزلٹس کے اوپر آپ کے پاس آ جاتی ہے،
ٹھیک ہے. تو ان کی بیس کے اوپر جب آپ پارٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ انٹرمیڈیٹ ریزلٹس ہیں، ہم نے ان پٹ کو بھی کنسیڈر نہیں کیا، ہم نے آؤٹ پٹ کو بھی کنسیڈر نہیں کیا، ہم نے ان انٹرمیڈیٹ جو ریزلٹس ہے بیسیکلی ان کو پارٹیشن کیا، ہر ایک کو علیحدہ سے کمپیوٹ کیا. کمپیوٹ کرنے کے بعد جو ریلیونٹ ڈیٹا تھا ان کو آپس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا جنریٹ کر لی، ایک آؤٹ پٹ جنریٹ کر لی. کچھ کیسز کے اندر بیسیکلی یہ والی جو پارٹیشنز ہوا کرتی ہیں، جو انٹرمیڈیٹ ٹاسک ہیں، جب ان کے اندر پیراللزم جنریٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ کیا کر دیتی ہیں، بہتر کر دیا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ رولز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں کہ اونر کمپیوٹس رولز ہیں آپ کے پاس. دا اونر کمپیوٹس رولز جنرلی اسٹیٹس دیٹ دا پروسیس اسائنڈ اے پرٹیکولر ڈیٹا آئٹم is responsible for all computations associated with it. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ایک اور بن جاتا ہے کہ in the case of input data decomposition the owner computes rules implies that all computations that use the input data are performed by the process. اور اگر آپ کے پاس جو ہے آؤٹ پٹ ڈیٹا ہو تو ان دا کیس آف آؤٹ پٹ ڈیٹا ڈیکمپوزیشن دا اونر کمپیوٹ رولز امپلائز دیٹ the output is computed by the process to which the output data is assigned. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ بیسک ایکسپلینیشنس تھی کہ ہم ڈیٹا کی بیس کے اوپر جو ہے وہ جو ڈیکمپوزیشن ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں.